वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब उस खबर की बात करते हैं जिस ने वीकेंड पे सबको हैरान और परेशान कर दिया कि तकरीबन सिर्फ 24 घंटे में हमने देखा कि सूटा एक जगह है जिसको यूरोपियन यूनियन की टेरिटरी भी कहा जाता है, बिल्कुल मोरक्को के साथ इसका बॉर्डर है। स्पेनिश ऑनक्लेव के अंदर ये जगह आती है और कुछ लोग इसको स्पेनिश सिटी भी कहते हैं। वहाँ पर तकरीबन 24 घंटे में 60,000 माइग्रेंट्स जो हैं वो वहाँ पे दाखिल हुए और कुछ पता नहीं है अभी तक। इस हवाले से मज़ीद तहकीकात होंगी कि बॉर्डर सिक्योरिटी की मौजूदगी के बावजूद कैसे मुमकिन हुआ कि सिर्फ 24 घंटे में इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स यहाँ पे सूटा में दाखिल हो सके। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर अब उनको वापस भी भेजा जा रहा है वॉलंटरली। बड़ी तादाद है माइग्रेंट्स की जो वापस चली गई है। जो स्पेन के लीडरशिप है वो इस हवाले से उन्होंने जो है वो बहुत सख्त एक्शन भी लिया है, लेकिन साथ ही साथ जो इंसानियत के तकाज़े हैं वो भी वहाँ पर पूरे किए गए। उनके हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन एक वीडियो आपको दिखाएंगे कि जिसमें वो माइग्रेंट्स जो बड़ी तादाद में आ गए, जो स्पेन के लिए इतना बड़ा मसला बन गए, इतना बड़ा मसला बन गए कि इटली ने ये अनाउंस कर दिया कि अब अगर स्पेन के शहरियों को इटली आना है तो उनको वीज़ा लेना पड़ेगा, कि स्पेन के अपने शहरियों के लिए मसला हो गया। तो ऐसे में जो आर्मी वहाँ पर मौजूद थी, स्पेनिश आर्मी, उन्होंने वहाँ पर जो माइग्रेंट्स की बड़ी तादाद आई हुई थी उनको पानी पिलाया। दिखाते हैं आपको। Uno. Una hora. Perdonad. Oh, okay. दिखाते हैं अभी कुछ। واحد ورقة تما هو صاحبي سميني واحد. जी हाँ, इतनी बड़ी तादाद में हिजरत किस तरह से हुई, सिस्टम में आखिर क्या लैप्स हुआ, ये तो यकीनन उसके ऊपर बात भी होगी। इस पे इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। यूरोपियन यूनियन की जानिब से यकजहती का जो है पैगाम दिया गया स्पेन के लिए इस पूरे वक्त में, लेकिन ऐसे में इटली की गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया, ऐसे सख्त फ़ैसले भी सामने आए। और हमने देखा कि इस ख़बर के आने के बाद हर मुल्क को अपनी अपनी पड़ गई है। ख़ास तौर पर बरतानिया में एक नई डिबेट जो है वो शुरू हो गई है कि किस तरह से जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं बोट्स के ज़रिए से, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। नसीम सिद्दीकी साहब, 60,000 लोग 24 घंटे में आपके मुल्क के दरवाजे पे आ जाएं, फिर ठीक है वॉलंटरली बहुत सारे हज़ारों लोग वापस चले गए। बहुत सारे लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थेरीज ऑब्वियसली बनाते हैं कि शायद इजराइल के साथ जो स्पेन के मामलात हैं या अमेरिका को जो स्पेन की लीडरशिप आंखें दिखा रही है उसकी वजह से स्पेन को कोई पैगाम दिया गया है। लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में इतने बड़े क्राइसिस को स्पेन की गवर्नमेंट ने हैंडल किया है।
نیلم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور وہاں پہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، نوجوان سب چاہتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ یورپ کی طرف نکلنا چاہیے، اور یہ کوئی ایک دن میں جو ہے وہ اسپین کے بارڈر پہ نہیں پہنچ گئے، یہ پتہ نہیں کوئی لیبیا پہنچتا ہے، کوئی کسی ملک پہنچتا ہے، اور یہ پیچھے بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو انسانی اسمگلر ہیں وہ دنیا میں ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور لوگوں سے بڑی رقوم لے کے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل کرائسس ہے، کیونکہ جب تک امن نہیں آتا، یہ جتنے بھی آپ افریقن کنٹریز دیکھ لیں، وہاں پہ جنگیں چل رہی ہیں، یا وہاں پہ مارشل لا والے بیٹھے ہوئے ہیں، اب مڈل ایسٹ میں بھی کرائسس آنے شروع ہو گئے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان افریقن کنٹریز سے لوگ محنت مزدوری کے لیے ابو ظہبی، دبئی، قطر، کویت، بحرین اس طرف چلے جاتے تھے، لیکن وہاں پہ آج کل ایک تو خوف کے سائے ہیں، دوسرے وہاں پہ بزنسز بند ہو گئے ہیں، بہت زیادہ لوگ فارغ ہو گئے، پھر وہ ایجنٹس کو پیسے دے کے کہیں نہ کہیں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے خیال سے کوئی ایک جمگٹا جو ہے وہ اسپین کے بارڈر پہ پہنچا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اسپینش پولیس نے اس کو اچھی طرح ڈیل کیا۔ والنٹیرلی کس نے واپس جانا ہے؟ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور آپ کسی کے قابو آ جائیں تو پھر آپ کو واپس جانا ہی پڑتا ہے، لیکن یہ چیز رکنے والی تو ہے نہیں۔ اب ابھی بھی دیکھیں کہ فرانس کے بارڈر سے برطانوی جو انگلش واٹرز ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی داخل روز ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بوٹ داخل ہو رہی ہے، کوئی ٹرکوں میں آ رہے ہیں، تو یہ ہجرت کا معاملہ تو چلتا رہے گا۔ unprecedented level of migrations are coming even in England، جو کہ یہاں کی گورنمنٹ بڑے کلیمز کرتی ہے کہ ہم نے جو انلیگل مائگریشن ہے اس کا راستہ روک دیا ہے، یا روک رہے ہیں، یا اقدامات کر رہے ہیں۔ اسی پہ بات کریں گے، اسپین سے ہمیں سینئر جرنلسٹ ڈاکٹر قمر فاروق نے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر۔ کچھ بتائیے گا یہ سوٹا جو ہے اس کا جغرافیہ کیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے، کیا بتا رہی ہے اسپینش گورنمنٹ کہ کس طرح سے یہ ممکن ہوا؟ کیا کوئی سیکیورٹی لیبس ہے، کیا ہے، اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بڑے جو اس وقت بحران ہے سیوتا کا، اس پر بات کرنے کا موقع دیا۔ سیوتا دراصل 1580 سے اسپین کے زیر انتظام ہے۔ یہ اسپین سے الگ ہے، لیکن اس کے مراکش کے اندر ہے۔ اس کو اگر زمینی بارڈر لگتا ہے تو وہ مراکش کا لگتا ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی بھی مراکش کی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ شنجن کا بھی حصہ ہے اور یورپی یونین کا بھی۔ دونوں کا حصہ ہونے کے باوجود وہاں پر کچھ خاص قسم کے قوانین ہیں، یعنی کہ اگر آپ سیوتا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو آپ جو مین لینڈ ہے اسپین کی وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو فیری چاہیے، اس کے لیے آپ کو بائی ایئر سفر چاہیے، زمینی رستہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اتنے بڑے لوگ کس طرح آ گئے، وہ آج جو مراکش کی حکومت ہے اس کا کہنا ہے کہ جو اسپین کی حکومت کی جانب سے اسپین میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ جو امیگرینٹس سمندر کے راستے سے اسپین میں داخل ہوگا اس کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس پر جو تشریحات ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر مراکش کے اندر، وہ اس کا مطلب غلط لے لیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ زیادہ جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب ہم اسپین داخل ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے کچھ حکومتوں کے اپنے بھی معاملات ہیں جس میں ایک دوسرے کو، یہ 2021 کے اندر بھی ایسا ہوا تھا جب 5000 کے قریب لوگ داخل ہو گئے تھے، لیکن اس وقت بھی حکومت نے ان کو واپس کر دیا تھا۔ آج بھی اگر 60-70 ہزار کے قریب لوگ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بارڈر کو کراس کر کے، جس میں سیکیورٹی کا ظاہر ہے کلیپس ہوئی ہے سیکیورٹی، اور اس میں زیادہ جو مراکش کے حوالے سے تھی، جو ان کے اختیار میں تھی، وہاں سے زیادہ جو لوگ انٹر ہوئے، تو جو 70,000 کے قریب لوگ کہے جا رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک 80,000 کا شہر ہے جس میں کل آبادی 80,000 کے قریب ہے، وہاں یکدم سے 60 سے 70,000 لوگ آ جائیں گے تو وہاں کیا حشر ہوگا۔ اس ساری سیکیورٹی کے باوجود حکومت اسپین نے انتہائی مدبرانہ جو کردار ادا کیا ہے، ان کے وزیر داخلہ گراندے، انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی کا لیپس ہوا ہے لیکن ہم اس کو کنٹرول کریں گے، اور اس طرح انہوں نے کنٹرول کیا کہ آج کی جو کل کی خبریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، اور جو سیوتا کا صدر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تقریباً تمام لوگوں کو واپس مراکش بھیج دیا ہے۔
لیکن یہ بڑا ان یوزول ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آ جانا اور اتنی بڑی تعداد میں پھر پیسفلی لوگوں کا واپس بھی چلے جانا، کیونکہ ہم مطلب ابھی انگلینڈ میں بھی دیکھتے ہیں، امریکہ میں بھی جو انلیگل امیگرینٹس آنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ جس طرح سے رویہ رکھا جاتا ہے، لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ مارا بھی جاتا ہے۔ امریکہ میں تو ایک اسپیشل فورس ہے آئس جو کہ آج کل بڑی بدنام بھی ہوئی ہے، اور ایسے میں اتنا بڑا بحران اسپینش گورنمنٹ کے سامنے آیا اور جس طرح انہوں نے کاملی اس کو ہینڈل کیا ہے، اس کو کس طرح سے اسپینش میڈیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہے؟ اور کیا ہم نے سنا کہ اٹلی کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اب اسپینش شہریوں کو بھی ابھی ٹیمپریری طور پہ اگر ان کو اٹلی جانا ہے تو ویزے لینے پڑیں گے؟ کیا مشکلات آئیں اسپینش گورنمنٹ کو؟ جی بالکل، اسپینش میڈیا کا جو رویہ ہے وہ ملا جلا ہی رہا ہے، کیونکہ جو اپوزیشن کو سپورٹ کرنے والے اخبارات ہیں انہوں نے تو اس کو ہوا دی ہے کہ دیکھیں کتنی کمزوری ہے ہماری حکومت کے اندر، اور ایک بارڈر کراس کر کے لوگ اس طرح آسانی سے اندر آ گئے۔ لیکن جو زیادہ تاثر ہے، جو عوامی تاثر ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت نے بہت اچھے طریقے سے مراکش کی حکومت کے ساتھ بات کر کے، جس طرح پیدرو سانچز جو اسپانوی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پورا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اسی تعاون کے نتیجے میں ہم ان سب کو واپس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر 70,000 کے قریب یا 60,000 کے قریب لوگ داخل ہوئے اور ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ واپس بھیج دیا، لیکن اس میں ایک المیہ بھی ہے کہ تقریباً 72 افراد اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں، جو پہاڑیوں سے گرنے کی وجہ سے یا سمندر میں تیرنے کی وجہ سے ڈوب گئے۔ وہ 72 لوگ جان سے بھی گئے، لیکن فورسز کی جانب سے ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا کہ فورسز نے کسی کے پر تشدد کیا ہو، کسی پر کوئی مار کٹائی کی ہو، ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ اور یہ یورپ کے اندر، خاص طور پر اسپین کے اندر اس طرح کی کبھی بھی کوئی صورتحال نہیں دیکھی کہ امیگرینٹس کو اس طرح مارا پیٹا جائے جس طرح آپ نے مثال دی امریکہ کی۔ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میرا بھی ایک سوال بنتا ہے۔ پہلے تو السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے سر، وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جیسے اب پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ وہاں سے انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد کریک ڈاؤن بڑھا دیتے ہیں اور کافی انسانی اسمگلرز کو گرفتار بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو چینل ٹنل کے ذریعے یا جو انگلش واٹرز ہیں اس میں کوئی اپنی بوٹس کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اسمگل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو سخت جرمانے اور سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو کیا اسپین میں بھی کوئی اس قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور یہ جو انسانی اسمگلرز ہیں ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے؟ جی بالکل، بہت سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور یہ صرف اسپین کے اندر ہی نہیں ہوتا۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس کے تانے بانے کس کس ملک کے ساتھ ملتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ان گروہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچز نے بھی بات کی ہے، انہوں نے بھی پہلا بیان جب یہ سارے لوگ ابھی انٹر ہو رہے تھے اس وقت جو انہوں نے پہلی بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ یہ انسانی اسمگلنگ کا جو گروہ ہے، جو مافیا ہے، یہ ان کی کاستانی ہے، یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، جو اب ایسا ایسا کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ غلط تشریحات، سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور اس پر غلط معلومات دینے کی وجہ سے، اور جو یہ انسانی اسمگلنگ کا مافیا ہے انہوں نے اس کو ٹریپ کیا ہے۔ تو جس طرح پاکستان کے اندر ہے اسی طرح یہاں پر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 کے اندر یا 23 کے اندر کشتی ایک ڈوب گئی تھی یونان کے پاس، ترکی سے آگے، تو اس کے جو انسانی اسمگلنگ میں جس میں 700-800 کے قریب لوگ جو جاں بحق ہو گئے تھے، اس کے جو تانے بانے تھے وہ پاکستان میں ملے تھے۔ تو گورنمنٹ آف اسپین نے باقاعدہ پاکستان سے بھی احتجاج کیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو پکڑیں، یہ انسانی جانوں کے قاتل ہیں۔ تو اس پر پاکستان کے اندر بھی بڑا آپریشن ہوا تھا اور پاکستان میں ان لوگوں کو پکڑا بھی گیا تھا۔ آپ نے اٹلی کی بات کی، اٹلی نے میرے خیال میں کچھ بہت زیادہ جلد بازی کی ہے۔ اٹلی نے، برطانیہ نے اور امریکہ نے ان تینوں جگہوں پر، جیسے فراز صاحب ہیں آپ کے، انہوں نے اس پورے اسکینڈل بنانے کی کوشش کی اور اس پر اپنی جماعت کو آگے لانے کے لیے اس کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا۔ اسی طرح امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مڈ ٹرم الیکشن کے اندر اس کو بیانیہ بنانے کے لیے کہا گیا کہ اس معاملے کو بیانیہ بنائے۔ اسی طرح جو جارجیا میلونی ہے انہوں نے بھی کچھ جلدی کی ہے، حالانکہ وہاں سے سیوتا اور ملیہ یہ دو ایسے شہر ہیں جو ہے تو اسپین کے اندر، لیکن اسپین کے ساتھ اس کا زمینی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہاں سے آنا، اسپین کے اندر میڈرڈ آئیں گے، بارسلونا آئیں گے، تو یہاں سے پھر اڑ کے وہ اٹلی جائیں گے۔
تو ابھی وہ پروسیس ہوا ہی نہیں, ابھی انہوں نے سیوتا کے اندر ہی روک دیا, سب کو واپس کر دیا, اور وہ رضاکارانہ لوگ چلے گئے, کوئی بادشاہ کے کہنے پہ چلے گئے. تو انہوں نے بہت جلدی اس چیز کو کر کے کہ وہ شینجن ہم ختم کر رہے ہیں. اب کیا صورتحال ہے, آج کی جو یہاں کا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹلی نے چیکنگ سخت کی ہے لوگوں کی, پاسپورٹ وغیرہ دیکھے جا رہے ہیں اور ان کو لائن میں کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو سیوتا سے بھاگ کے ادھر آ گیا ہو. ابھی ایسی کوئی صورتحال ایسی سامنے نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر فاروق, سینئر جرنلسٹ, ہمیں اس وقت اسپین کے سامنے جو بحران تھا اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. نسیم صدیقی صاحب, میں تو وہیں پہ میرا دماغ جو ہے نا وہ رک گیا تھا, سوال ختم ہو گئے تھے میرے جب انہوں نے کہا نا کہ 72 لوگوں جانی نقصان ہوا ہے. بہت افسوس ہے, نہیں ہونا چاہیے, خواب لے کے آئے ہوں گے, کسی کے بھائی ہوں گے, بیٹے ہوں گے, جو بھی, لیکن انہوں نے کہا اسپین کی پولیس نے یا آرمی نے کسی پہ کوئی فائر نہیں کیا. کہ 70,000 بندہ آپ کے سامنے ہے, کرائسس آپ کے سامنے, آپ کے ملک کے شہریوں پہ پابندی لگ گئی ہے کہ وہ اب ویزا لے کے جائیں گے اٹلی میں یا یورپ کی دیگر ممالک میں, اور اس شہر کی آبادی کا 70% ہے یہ جو 70,000 ہے, یہ 60,000 ہے جو کہ وہاں پہنچ چکا ہے. مطلب آبادی جتنا ہی پاپولیشن وہاں پہنچ گئی ہے, لیکن پولیس اور آرمی اس کے باوجود انہوں نے نہ کوئی چھڑی اٹھائی ہے, نہ انہوں نے کوئی گولی چلائی ہے, نہ کوئی ٹیئر گیس شیل فائر ہوا ہے, اور والنٹریلی ان لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے. اس کو موسٹ ایتھیکل آدمی کہہ سکتے ہیں, موسٹ ایتھیکل. اور آپ دیکھیں نا کہ سسٹم کی جب بات کی جاتی ہے تو سسٹم کی بات اور پھر سسٹم میں جو تربیت دی جاتی ہے وہ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی بحران سے آپ کو نمٹنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے, آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں, آپ کی تمام پرکس جو ہیں وہ روزانہ تو ایسے واقعات نہیں ہوتے نا جو آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی کہ جب کبھی ایسا واقعہ ہو گیا تو آپ کو اس طرح ایکٹ کرنا ہے. اس پہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, اور پھر جب موقع آتا ہے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تربیت کس قسم کی گئی ہے, جو آپ کا کمانڈر ہے وہ کس قسم کے آپ کو آرڈرز جاری کر رہا ہے کہ جو کرائسس ہوئے اس کو آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے, اس کو مزید نہیں بگاڑنا کہ آپ نے گولی چلا دی, لوگوں کو مار دیا. اپنے لوگوں کو مار دینا, یہ غریب بیچارے اکنومیکل مائیگرنٹس ہوتے ہیں, ان کو آپ مار دیں, بلکہ انہوں نے ان کو پانی دیا, ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا اور والنٹریلی واپس چلا گیا. جس طرح آپ نے بات کی, آپ دیکھیں کہ میں باقی ملکوں میں بھی دیکھتا ہوں, لیکن برطانیہ میں کیونکہ بالکل آمنے سامنے دیکھنے والی صورتحال ہوتی ہے کہ بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے جو اپنا یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار وائلنٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے کے اوپر جو پولیس ہوتی ہے ان کے اوپر بوتلیں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے کبھی گھوڑے جو ہے وہ عوام کے اوپر نہیں چڑھا دیے. یا دوسری پولیس ہوتی ہے, ان کے پاس سارے ویپنز ہوتے ہیں اور وہ مار کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ود ان دی لمٹس اپنی ڈیوٹی کے اندر رہ کے وہ اس مجمع کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پروٹیسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کتنی اچھی ہوئی ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا ایک سوال اٹھایا کہ اکثر جگہ گولیاں چل جاتی ہیں, لوگوں کو مار دیتے ہیں, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لوگوں کو سمندروں میں زندہ بہا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بنگلہ دیشی مائیگرنٹس ہیں انڈیا میں, ان کے حوالے سے خبریں آئی ہوئی ہیں کہ ان کو بس کہا گیا آپ جائیں یہاں سے, جائیں یہاں سے, اور ایک پوری ایک کانٹروورسی اسکینڈل آیا تھا کہ ان کو زندہ ہی جو ہے نا وہ شپس میں سے دھکے دیے گئے ہیں. ایسی بھی دنیا میں بالکل ایسی بھی دنیا میں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش علیحدہ ہوئے تھے تو اس وقت ایک بہاری قوم تھی جو چاہتی تھی, جس نے پاکستان کے لیے اسٹرگل کی تھی, تو انہوں نے کہا اگر آپ بنگلہ دیش بنا رہے تو ہم نے تو پاکستان جانا ہے, کیونکہ ہم تو انڈیا سے اس لیے بھارت سے آئے تھے کہ ہم پاکستان جا رہے تھے. تو وہ پاکستان کے بارڈر کی طرف موو ہوئے ہیں, تو نہ ان کو پاکستان نے لیا اور نہ واپس بنگلہ دیش نے لیا. آپ کو پتہ 1971 سے 29 سال وہ اور 26 سال, یہ کتنے بن گئے, کوئی 50 سال ہو گئے. یہ 50 سال سے وہاں پہ تیسری نسل جو ہے اس بارڈر لائن پہ پیدا ہو چکی ہے, جہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں, اور آج تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بڑی افسوسناک یہ صورتحال ہے. اور اسپین اس وقت واقعی اگر مورلی دیکھا جائے تو اسپین کی گورنمنٹ کچھ عرصے سے ایسے فیصلے کر رہی ہے کہ پوری دنیا میں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ ان کے فیصلے سرا رہے ہیں, وہ پھر انسانی حقوق کے لیے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ہو, یا پھر ایران کی لڑائی میں شرکت نہ کرنا ہو, یا اپنی سرزمین لوگوں کو قتل عام کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دینا ہو. اور پھر اسی وجہ سے پھر اسپین کے جب لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں, پھر ایتھلیٹس بھی خوش ہوتے ہیں, پھر لوگ ورلڈ کپ بھی جیت جاتے ہیں. دعا کرتی ہے پوری دنیا ان کے لیے, پوری دنیا دعا کرتی ہے. بہت شکریہ آپ نے نسیم صدیقی صاحب ہمیں جوائن کیا. اسی
मैसेज के साथ कि जब आप अच्छे काम करते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए हाथ उठाती है दुआ के लिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।